अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. सूरह मायदा आयत 5 तक हमने कर लिया था, पहला रुकू सूरह मायदा का, और 6 पारे पे हम हैं। आगे अगला रुकू इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश हमारी होगी हम रुकू कर ले एक, जो कि आयत बनती है 6 से लेकर 11 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गायति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला मोमिनों से खिताब करते हुए फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, मोमिन हो चुके हो, मोमिन बंदों से हम सब से खिताब है। इज़ा, जब, कुम तुम इसी तरह कायमा से हैं, खीमू भी इसी से हैं, जब तुम खड़े हो जाओ, इला तरफ, सलाती मतलब नमाज की तरफ, नमाज के लिए जब खड़े हो जाओ तुम, फख्सिलू, फख्सिलू जैसे गुस्ल होता है, फख्सिलू तो धो लो तुम, वुजूहकुम, वुजूह चेहरे को कहते हैं, जैसे वजह, वुजूहकुम अपने चेहरों को, व ऐदियकुम यदा और ऐदी दो हाथ, व ऐदियकुम और अपने हाथों को, इलल मराफिकी कोहनियों तक, अपने दोनों हाथों को धो लो, चेहरा धो लो, फिर अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो, वमसहू और मसह कर लो, बिरुऊसिकुम अपने सरों का, रास कहते हैं सर को, रूस उसकी जमा, अपने सरों का मसहा कर लो, व अर्जुलकुम और अपने पाँव को धो लो, इलल कअबैन टखनों तक, व इन कुंतुम, ये तो वुजू का यहाँ तक हो गया, इसी को पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह जाते हैं एक एक जो जो हिदायत आती है उसके मुताबिक ही हम इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करते हैं फिर उसके बाद आगे जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे मोमिन बंदो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो सबसे पहले पाकीज़गी इख्तियार करो। अब वो खुद को साफ करने का क्या तरीका अल्लाह ताला बता रहे हैं, वुजू का तरीका बता रहे हैं कि कैसे वुजू करना है और उसके लिए क्या जरूरी है,
کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ تمہیں وضو کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم اپنے چہروں کو دھو لو۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو باقی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ جیسے اگر کوئی صرف اس بات کو یہ سمجھے کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے بس صرف فرمایا ہوا ہے کہ بھئی چہرے کو دھو لو، اور پھر ہاتھ جو ہے وہ کونیوں تک بعد میں دھو لو، اور پھر مسح کر لو، اور پھر پاؤں دھو لو، تو اس سے کیا کہ ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہم نے ڈائریکٹ چہرے سے شروع کرنا ہے، کیا وضو جو ہے وہ اس کی شروعات جو ہے وہ چہرے سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوا ہے، وہ کیسے وضو کرتے تھے، اور وضو کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ ہی ضرور پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے ہی سکھایا ہے کہ بسم اللہ کہو، اور بسم اللہ کہتے ہوئے وضو شروع کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضروری نہیں ہے، صرف بسم اللہ بس، ٹھیک ہے۔ مطلب سنت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے صرف آپ وضو شروع کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ مطلب بسم اللہ بہت ضروری ہے کہ ہم وضو شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ سے ہم شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے، تو اسی لیے ہمیں بھی وضو کرنا دائیں طرف سے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ اچھا جی، پھر دونوں ہاتھوں پونچھوں تک 3 بار دھوئیں، مطلب دونوں ہاتھ سب سے پہلے دھوئیں بسم اللہ پڑھ کے، اور دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، پھر اس کے بعد پانی لے کر کلی کر لیں، اور ناک میں پانی ڈالیں، اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ ناک میں پانی ڈالنا ہے، جیسے ایک آپ کے ہاتھ میں چلو میں جتنا پانی آتا ہے اس سے کل بھی کرنا ہے، پھر آپ اس کے بعد منہ دھونے کے بعد پھر آپ ناک میں پانی ڈالیں، اور یہ 3 دفعہ آپ کریں۔ اچھا بھائی، 3 دفعہ کا اس میں اس کی کیا خاصیت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ سے یا 2 دفعہ کرنے سے اچھی طرح پانی پہنچ نہ جائیں، یا وہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائیں، تو 3 دفعہ سے یہ کہ ایک دفعہ ہم ڈالتے ہیں تو اگر تھوڑی سی جگہ خشک ہو تو دوسری دفعہ جب ڈالتے ہیں اس سے ہو جائے گا، تیسری دفعہ جب ہم ڈالتے ہیں تو جتنی جگہ صاف ہونا ضروری ہے وہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد 3 بار چہرہ دھوئیں، مطلب جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اپنے چہروں کو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اب وجوہ میں کیا کچھ آتا ہے، اس میں آپ کے منہ، جیسے جو ہمارے منہ ہے اس میں کلی کرنا، پھر اس طرح ناک، اور پھر چہرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے وجوہ میں آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر جیسے مرد حضرات ہے، داڑھی ہے، تو پھر اس کا خلال کرنا ہے۔ خلال کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں آپ جیسے ہاتھ ڈال کے تاکہ اندر بھی پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ٹھیک ہے۔ اب ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے، کیسے ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ 3 بار کا میں نے بتا دیا کہ ایک دفعہ دھونے کے بعد اگر کوئی جگہ خشک ہو تو وہ دوسری بار دھونے سے ہو جائے گا، تیسری بار یہ کہ کوئی جگہ خشک نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ بھی ایسے ہی کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو۔ اب سر کا مسح کیسے ہے؟ پھر سر کا مسح کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا؟ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے پیچھے گدی تک لے کے جائیں، پھر پیچھے سے اسی طرح ہاتھ آگے اسی جگہ لے کے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا، مطلب پہلے پیچھے لے کے جانا ہے، اور پھر اچھی طرح سے کر کے پھر پیچھے سے پھر واپس آگے تک لے کے آنا ہے۔ تو یہ آپ کے سر کا ایک دفعہ مسح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر سر میں کان بھی شامل ہے، پھر کانوں کا مسح اس طرح کرے کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کر لے، جیسے ہم مسح کرتے ہیں ایسے ہی ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ کانوں کا مسح کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ کان کے اندر ہم ہر وقت پانی نہیں ڈال سکتے، تو کیسے کرنا ہے؟ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر
کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کر لی. یہ کان آپ کے سر کے مسح کے ساتھ آ گئے. ٹھیک ہے. پھر اب باری آتی ہے پاؤں کی. تو سب سے پہلے دائیں سے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، تو دائیں سے ہی ہم نے شروع کرنا ہے. تو پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں. اور 3 بار کی کیا وجہ ہے کہ اگر ایک دفعہ دھلنے کے بعد کوئی جگہ خشک گئی ہو تو وہ دوسری بار ہو جائے گی. پھر تیسری بار یہ کہ تیسری دفعہ جب ہم پانی ڈالیں گے تو اچھی طرح ساری جگہ صاف ہو جائے گی. اور بایاں پاؤں بھی ایسے ہی ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں. یہ آپ کے پاؤں کا ہو گیا. پھر جب بھی وضو کرے تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے. خلال کا میں نے بتا دیا تاکہ اندر بھی جو انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ خالی خشک نہ رہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے صحابہ کرام نے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو صحابی کیا دیکھتے تھے کہ وہ اپنے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے، اور اکثر وہ اپنی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس سے کرتے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسے کوئی زخم ہو جس پر کوئی پٹی بندھی ہوئی ہو تو اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں. ارد گرد جگہ کو دھو لیا جائے، اور کوئی اگر بینڈیج ہے، کوئی بھی پٹی ہے تو اس کے اوپر مسح کر لیا جائے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا وضو کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں جیسے وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اسی کو فردر پھر ایکسپلین کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا ہوا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مسنون طریقہ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا وضو کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہوا ہے. تو وضو کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک جھاڑتا ہے، تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں. اور جس وقت وہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت وہ مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی یوں بیان کی جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا. سبحان اللہ. یہ مومن بندے کا تو ہر ہر کام پہ، ہر عمل پہ اس کا ایسا اجر ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ایک نماز، ایک وضو کا، کہ اگر آپ اسی مسنون طریقے سے آپ ایسے وضو کریں اور پھر آپ ایسے ہی خالص رب کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس کے نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس سے ملاقات کے لیے، تو اس نماز کے بعد، اس وضو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اسی وقت پیدا ہوا ہو. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے. نور نکل رہا ہوگا جو وضو کرتے ہیں. وضو تبھی کرتے ہیں جب نماز ہم پڑھتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح ان کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا، تو میں اپنے امتی کو چہروں کے نور سے پہچان لوں گا. مطلب جہاں جیسے وہ وضو کرتا ہے اور وضو کا پانی جن جن اعضاء پہ پڑتا ہے ان جگہوں سے نور نکل رہا ہوگا، تو ان کے نورانی چہروں اور نورانی ہاتھ پاؤں کی وجہ سے میں اتنے سارے لوگوں میں بھی اپنے بندوں کو، اپنے امتی کو میں پہچان لوں گا. ایسے ہی جہاں پہ اتنا زیادہ ثواب بھی ہے وہاں ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے، کہ جیسے خاص کر جو جیسے ٹخنوں تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ نیچے نیچے بس پانی بہا دو پیروں پر، پاؤں پر، تو ایسے ہی خشک ایڑیاں جو ہے ان کو عذاب بھی ہے کہ ایڑیاں آپ کی خشک نہ رہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ کوئی مطلب اتنی دیر ہم نہ لگائیں ایک اس دھونے کے بعد دوسرا جب ہم دھوتے ہیں. جیسے سپوز ہم نے ہاتھ دھو لیے تو چہرہ دھوتے وقت ہم اتنا ٹائم نہ لگائیں کہ وہ ہاتھ ہی خشک ہو جائیں، یا چہرہ ہم نے دھو لیا پھر ہم نے آگے پیچھے ادھر ادھر ہم نے
باتیں کرنا ہم نے شروع کر لی اور وہ چہرہ خشک ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم کوہنیاں دھوتے ہیں، مطلب جو ہمارے بازو ہے وہ ہم دھوتے ہیں، تو اور پھر ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں. اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کرتے ہوئے باتیں بھی کرتے جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہم نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم باقی وضو کر لیں اور ہم بیٹھے رہیں کہ اچھا بھی جو پاؤں ہیں وہ ہم بعد میں دھو لیں گی. ایسے نہیں، پورا وضو ایک ہی گو میں کریں. اور آپ کو یہ پتا ہو جیسے ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، اسی ترتیب سے ہم اسی طرح کر لیں. کیونکہ جو دھیان ہمارا ہو وہ اس طرف ہو کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ جھڑتے ہیں، جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں. سوچ بھی آپ ایسے ہی رکھیں اور نیت بھی دل میں ایسے ہی کر لیں کہ یا اللہ میرے ہاتھوں سے اگر کچھ بھی ہوا، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ دل میں یہ سوچے میرے ہاتھوں سے کوئی گناہ ہوئے ہوں تو اس میں یہ وضو کر رہی ہوں نماز کے لیے، سوچے بس کہ میرے گناہ جڑ رہے ہیں، جو کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہو وہ ختم ہو رہا ہے بس. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایون اگر ناخنوں کے نیچے تک بھی ہو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. پھر ایسے ہی جب آپ، کیونکہ ہم کانوں سے بہت کچھ سنتے ہیں اگر ہم زبان سے کہتے بھی نہیں ہیں، ہم آنکھوں سے بہت کچھ دیکھتے ہیں. مطلب گناہ یہ جو ہمارے سارے اعضاء ہے، اسی وجہ سے تو وضو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختم ہو جاتے ہیں گناہ. کیونکہ ہم بہت لغویات کانوں سے بھی سنتے ہیں، ہم دیکھتے بہت ہیں، اگر زبان سے ہم نہ بھی نکالے کوئی ایسی بات. تو ہمیں اس سوچ کے ساتھ، مطلب یہ سوچ کر ہمیں گناہ نہیں کرنے چاہیے کہ کوئی بات نہیں اگلا وضو میں کروں گی تو اس سے پھر سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. سوچ ہماری یہ نہیں ہونی چاہیے، نیت یہ نہ ہو. لیکن کوئی بھی بے خیالی میں اور کچھ بھی ایسا ہو کہ آپ کا دھیان نہیں تھا، کوئی بات آپ کی زبان سے نکل گئی، کچھ آپ نے ایسا دیکھ لیا، کچھ ایسے جملے آپ کی کانوں میں پڑ گئے، تو آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں. اور وضو کرتے ہوئے یہ بس آپ کے دماغ میں یہ ہو کہ جو کچھ میں نے ایسے سنا ہے جیسے کانوں کا مسح کرتے ہیں وہ بس نکل جائیں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں. جو میں نے اگر دیکھا ہے، جو میں نے زبان سے اگر کوئی ایسے کلمات طے ہوئے ہیں تو آپ بس یہ سوچے کہ بس جڑ رہے ہیں. بس آپ پاک صاف ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ آتی ہے اس کی ملاقات کے لیے، اور پھر آپ خشوع کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتی ہے. یہ بس کچھ چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اسی طرح جیسے ابھی ٹھنڈ کا موسم ہے، ویسے تو ہمیں پورا وضو کرنا چاہیے، لیکن ایک دفعہ آپ نے وضو کر لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے جرابے پہن لیے اور کوئی ایسی مجبوری ہے یا اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے کہ آپ نکال نہیں سکتی تو اس کے اوپر مسح کر سکتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے مطلب وضو کیے بغیر آپ نے جرابے پہنے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ وضو کرتی ہیں اور اس کے بعد مسح کر لیتی ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ نے اپنا اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے وضو کیا ہو تو آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا، پھر اس کے بعد اگر آپ نے جرابے پہنے ہیں اور دوبارہ آپ نے یا اگلی نماز کے لیے وضو کرنا ہے یا بیچ میں وضو ٹوٹ گیا تو آپ اگر جرابے اتار نہیں سکتے تو آپ جرابوں پر مسح کر سکتی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ وضو کرتے ہوئے باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بولتے جاتے ہیں یا ہم کوئی آواز دیتا ہے اس کے ساتھ ہم لگے رہتے ہیں اور ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے بس خیال رکھنا ہے بسم اللہ سے شروع کر کے، اور جب ہم پڑھ لیں تو ہمیں اگر یہ جو جیسے ابھی آسان دعا ہے لیکن پھر نہیں بھی آتی تو آپ بس سمپل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ آپ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، اور نیند آ جائیں آپ، مطلب ایسی آپ تھوڑا سا آپ کی آنکھ اس طرح لگ جائیں کہ آپ کو پتہ نہ چلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک وضو سے آپ 2-3 نمازیں پڑھ سکتی ہے جب تک وضو نہ ہو. بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے لیکن اس سے آپ نماز پڑھ سکتی ہے. کوئی بیچ میں جیسے کوئی کھانا پینا اگر کر لے اس کے بعد یہ کہ کلی کرنا ضروری ہے تاکہ جو دانتوں کے اندر اگر کچھ بھی پھنسا ہو تو وہ صاف ہو جائے. خاص کر جب دودھ پی لے تو دودھ پینے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے. یہ بس کچھ چیزوں کا بس خیال رکھیں. اور آج کے بعد جب بھی آپ وضو کریں تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ وضو آپ اچھی طرح کر لیں اور سارے آپ کے جو اعضاء ہے وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائیں، مطلب نم ہو جائیں، پانی چلا جائیں اس پہ. کیونکہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو پاک صاف کر رہی ہے. ظاہراً بھی آپ پاک کر رہی ہے، یہ ظاہری صفائی ہے نا،
طہارت ہے یہ. اور اندرونی کیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے گناہ جڑ جاتے ہیں. تو جب آپ ظاہراً صفائی کا خاص خیال رکھیں گی اور اسی نیت سے جب آپ وضو کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندرونی صفائی کا انتظام کر رہا ہوتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے اپنے آپ کو پاک صاف کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی باطنی صفائی کا انتظام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. جیسے ہاتھ آپ دھو رہی ہے تو آپ کے گناہ جڑ جاتے ہیں تو آپ کا اندر صاف ہو گیا جو بھی گناہ ہوئے ہیں. اسی طرح جیسے جیسے جو اعضاء آپ کے تر ہوتے جاتے ہیں وضو کا پانی پڑتا رہتا ہے آپ پاک صاف ہوتی رہتی ہے. تو یہ اندرونی صفائی بھی ہے اور ظاہراً صفائی بھی ہے. اس کا ہم نے بس خاص خیال رکھنا ہے. اسی طرح جب آپ نماز پڑھے تو ایسی جگہ پہ آپ پڑھ لیا کرے کہ وہاں کسی کا آنا جانا زیادہ نہ ہو. مطلب بہت شور و غل والی جگہ، بہت لوگوں کا آنا جانا ہو، کیونکہ بہت حد تک یہ امکان ہے کہ پھر آپ کا فوکس نہیں رہے گا. آپ ان کی طرف ہی آپ متوجہ ہوں گی اور آپ میں نماز میں جیسے خشوع کرنے کا حکم ہے ویسے آپ نماز نہیں پڑھ سکیں. تو کوئی ایسی پاک و صاف اور خاموش پرسکون گھر کے اندرونی کوئی جگہ ایسی مقرر کر لے کہ وہ آپ کی نماز کی جگہ ہو، اس کو پاک صاف رکھا کرے، وہاں آپ کا جائے نماز ہو. اور آپ کا جیسے جب کوئی جگہ ہم مقرر کرتے ہیں، ویسے ضروری نہیں ہے مقرر کرنا، لیکن جب ہم کوئی جگہ مقرر کرتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس جگہ کو جب ہم دیکھتے ہیں یا اس جگہ کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے کہ میں نے جس جگہ میں نماز پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ بس یہ میری جگہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہے. میں نے اپنے جیسے دعاؤں کی کتاب ادھر رکھی ہوتی ہے، تسبیح ادھر پڑھی ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک جگہ ہے. اور ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے کہ سامنے آپ کا کچھ نہ ہو، جیسے صاف ستھری دیوار ہو تاکہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ آگے پیچھے اور دنیاوی رنگینیوں پر نہ پڑے. بس مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو توجہ ہے وہ آگے پیچھے کسی اور چیز کی طرف نہ ہو. بس اب صرف آپ کو بس یہ یاد ہو کہ آپ جو ہے رب سے ملاقات کر رہی ہے اور آپ اپنے رب کے سامنے کھڑی ہے، بس اور کچھ نہیں. تو ایسی ہی پاک صاف جگہوں پہ آپ نماز پڑھا کریں. باقی پھر آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں ہمیشہ، جیسے خاص کر عورتوں کا جو گھروں میں مطلب ظاہری باتیں کام کرتے ہیں، کچن میں ہوتے ہیں، تو ہمیشہ کام والے کپڑے الگ رکھے. مطلب ایسے کپڑے جس میں آپ صفائیاں بھی کر رہی ہوں، جس میں آپ نے باتھ روم بھی صاف کرنے ہو، کچن میں بھی پسینے بھی نکلے ہوئے ہوں. مطلب ویسے اچھا نہیں لگتا کہ ایسے ہی کپڑوں میں ہم جا کے پھر نماز بھی پڑھ لیں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا لباس بھی صاف ستھرا ہو، اچھا لباس پہنے. جب بھی آپ نماز پڑھے، نماز کے لیے آپ محنت کر سکتی ہے تو الگ ایک رکھے کہ جیسے میں نے اگر کام کرنے جو کپڑے الگ رکھے کہ کام کرنے کے ہیں یہ، اور کام کرنے کے بعد آپ نے پاک صاف ہو کر جو لباس پہنے اسی میں پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور اپنے دن کے اوقات کچھ ایسے رکھے کہ جس میں آپ نے اس قسم کے کام جس میں زیادہ یہ شک پڑ رہا ہو کہ مطلب کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، وہ کام آپ ایسے جیسے صبح کے وقت آپ کر لیں کیونکہ اس میں کوئی نمازوں کے اوقات نہیں ہے. اور جب آپ مطلب ظہر تک آپ اپنے سارے کام ختم کر لیا کریں تو جب آپ پاک صاف ہو کر جو لباس آپ پہنے اسی میں پھر آگے آپ نمازیں پڑھ سکتی ہیں. یہ بس کچھ چیزیں ہیں جس کا خاص خیال رکھے. باقی آپ کے کپڑے ایسے نہ ہو جس کو سی تھرو کہتے ہیں، باریک کپڑا نہ ہو کہ جس میں آپ کا جسم نظر آئے. دوپٹہ آپ کا باریک نہ ہو جس میں آپ پہنے ہوئے بھی مطلب وہ نہ پہنا برابر ہوتا ہے. جیسے جو شفون کے جارجٹ کے دوپٹے ہوتے ہیں اس میں آپ نماز نہ پڑھا کرے. ویسے بھی مطلب شفون اور جارجٹ کے دوپٹوں سے آپ کا سطر تو نہیں چھپتا نا، مطلب وہ تو ویسے ہی ایک یوں سمجھے کہ فارمیلٹی ہے. تو کوشش کیا کرے کہ نماز کے لیے آپ کا دوپٹہ ایسا ہو جیسے لون ململ کے ہوتے ہیں جس میں پوری آپ کی جو باڈی ہے وہ کورڈ ہو. یہ کچھ چیزوں کا جب آپ خیال رکھیں گی نا تو آپ کو لگے گا کہ خود بخود وہ خشوع آ جاتا ہے. آپ کے کپڑے اتنے ٹائٹ نہ ہو کہ آپ کو رکوع کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگے کہ کہیں سے پیچھے سے نہ نکل جائیں، یہاں سے نہ نکل جائیں، ادھر سے نہ نکل جائیں. سجدہ کرتے ہوئے آپ کو یہ تکلیف نہ ہو کہ کہیں سے کوئی کپڑا پھٹ نہ جائے. تو آپ کا گھر میں ویسے بھی ایسا آرام دہ لباس پہننا چاہیے کہ جس میں مطلب زیادہ ٹائٹ نہ ہو، مطلب وہ چست نہ ہو، فٹنگ والی نہ ہو کہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو.
اور خاص کر نماز کے لیے، کیونکہ اس میں جھکنا ہوتا ہے، رکوع کے لیے آپ کو پوری طرح جھکنا چاہیے، سجدے میں اسی طرح پوری طرح آپ کو جانا چاہیے، پھر سکون سے آپ کو بیٹھنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ نماز میں خود بخود آپ کا دل بھی لگ جاتا ہے، خشوع بھی آ جاتا ہے، اور نماز بھی کبھی بھی جلدی جلدی میں ادا کرنے کی کوشش نہ کریں، اور کبھی بھی یہ نہ کہیں اچھا میں جلدی سے نماز پڑھ کے آ جاؤں پھر میں نے یہ کام کرنا ہے. یہ ہم ہماری مطلب عادت ہو چکی ہے ہمیں اس طرح کے کلمات کی. مطلب اس بات پر اگر آپ غور کریں کہ میں جلدی سے نماز بس پڑھ کے آ جاؤں تاکہ میں بے فکر ہو جاؤں، یہ ہو سکتا ہے ہماری نیت بری نہ ہو، اچھی نیت سے ہم یہ بات کر رہے ہوں کہ مطلب ہمیں فکر ہوتی ہے، ہم یحافظون ہوتے ہیں نمازوں کے، لیکن جلدی جلدی میں نماز کا مطلب ہے کہ بس آپ کو اگلے کام کی فکر ہے اور نماز میں بھی آپ وہی سوچ رہی ہے. جب آپ ایسے کہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ جاؤں تو وہ دماغ میں بھی آپ کا وہی کام چل رہا ہوگا. ایسے ہی اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو سب سے پہلے کھانا کھا لیں اور پھر نماز پڑھیں، کیونکہ نماز میں آپ کی وہی آپ کو جیسے اٹھانے کی ہی فکر ہوگی. تو آپ کچھ کھا لیں پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں. تو نماز کے لیے مطلب الگ سا سکون والا وقت آپ نکالا کریں، آپ کو فکر ہو، آپ کا کوئی بھی کام نمازوں کے اوقات میں نہ ہو، بس کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور بیچ میں ہمیں لگے او ہو اب نماز پڑھنی ہے، او ہو نماز قضا ہو رہی ہے، نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے، مطلب ہم اتنے کاموں میں بزی ہو. جو بھی ہم نے کام کرنے ہیں وہ ہمیں مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پورے دن کا ہمیں ایک ٹائم ٹیبل دے دیا ہے. فجر سے لے کے ظہر تک بہت وقت ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے کام اس وقت کر لیا کرو، تاکہ پھر ظہر کے بعد سے عشاء تک کا جتنا وقت ہے وہ جیسے سردیوں میں خاص کر جلدی جلدی نمازیں ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پھر گزار سکو. بیچ میں یہ کہ مطلب بالکل بھی آپ ظہر سے عشاء تک کوئی لمبے چھوڑے کام نہ پلان کیا کریں، ضرورت کے جو کام آتے ہیں وہ بس ساتھ ساتھ کر لیا کریں. کھانا سرو کرنا ہے، جو بھی تھوڑا بہت جو دیکھنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوا، آٹا گھوننا ہوا، صفائی، جو بھی اس قسم کے جو جس میں زیادہ دیر لگتی ہے وہ صبح بہت ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کر لیا کریں، تاکہ ظہر سے عشاء تک آپ کوئی بھی اس قسم کے کاموں میں آپ مصروف نہ ہو اور آپ کا دھیان نمازوں کی طرف رہے. تبھی ہم یحافظون ہو سکتے ہیں، ہمیں ایک نماز سے اگلے نماز تک کی فکر ہوگی. ٹھیک ہے، یہ چند ٹپس آپ سمجھ لیں، اس پر آپ عمل کریں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بہت آپ کے نمازوں میں بہت فرق آپ کو محسوس ہوگا. وضو بھی اسی طریقے سے کر لیا کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، اور اس کی تشریح آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، خود کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ وضو ایسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ میں نے جو ضروری چیزیں تھی وہ کلیئر کر لی. کہ جس کو جو بھی کوئی ایشو ہو، وہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی کوشچن ہو تو وہ پھر پوچھ سکتے ہیں، بعد میں مجھ سے الگ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، صفائی کے بارے میں ہم نے بات کر لی، پھر بھی ابھی آگے اللہ تعالیٰ جو لسٹ دے رہا ہے اس کے بارے میں ابھی دیکھتے ہیں ہم. یہی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، اب اسی فاغسلوا کو آپ آگے لے کے جائیں نا، فاغسلوا وجوہکم فاغسلوا وایدیکم الی المرافق، اور فاغسلوا یا وامسحوا پھر آگے بس ٹھیک ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایکسپلین کر لیا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم حالت جنابت میں، فطہروا، تو پھر فطہروا ایک ہوتا ہے جیسے طہرا ہوتا ہے، طہرا جب آ جائیں، طہرا یطہروا جب شد آ جائیں تو یہ پھر بہت زیادہ جیسے تاکید کے لیے کہ خوب پاک ہو جاؤ. جب تم اگر حالت جنابت میں ہو تو پھر خوب پاک ہو جاؤ، مطلب پورا غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، وَإِن اور اگر كُنتُم ہو تم مَرْضَىٰ مریض، مردوا مریض سے ہے بیمار ہو، او یا علی سفر
किसी सफर पर हो तुम, औ जा या आए अहदुन कोई एक, मिनकुम तुम में से, मिनल गायति कज़ाए हाजत से आ जाए, औ या लामस्तुम जैसे मस करना छूना होता है, या छुआ हो तुमने, अन्निसा औरतों को, फलम फिर नहीं, तजिदू तुम पाओ तुम्हें मिले, माअन पानी, फतयम्ममू तो तयम्मुम कर लो, तयम्मुम कर लो, साइदन मट्टी से, तय्यबन पाक मट्टी से फिर तुम तयम्मुम कर लो। फमसहू अब तयम्मुम कैसे करना है, फमसहू फिर मसाह कर लो, बिवुजूहिकुम अपने चेहरों का, व अयदीकुम मिन्ह और अपने हाथों का उससे, उसी पाक मट्टी से अपने चेहरों का। अब जाहिरी बात है वो मट्टी से तो ये नहीं होगा कि पहले हाथ धो ले मट्टी से अच्छी तरह और फिर मट्टी लेके तू कुली कर ले फिर नाक में डाले, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो तयम्मुम का क्या है कि पाक मट्टी लेके फमसहू बिवुजूहिकुम मसाह कर लो अपने चेहरों का, व अयदीकुम मिन हो मतलब उसी से, उसी पाक मट्टी से अपने हाथों का और चेहरे का मसाह कर लो। अब तयम्मुम का देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया हुआ है और इसका क्या तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पाक मट्टी मुसलमान का वुजू है, अगरचे 10 बरस पानी ना पाए, मतलब पाक मट्टी भी आ, मुसलमान के लिए, मतलब वैसे तो हर जगह पाक है, लेकिन बस खास देखना चाहिए कि वहां पे कोई ऐसी कोई गंदगी ना हो, ऐसी जगह से मट्टी ली जाए। तो पाक मट्टी मुसलमान का वुजू है, पाक याद रखा करे, हर जगह की मट्टी नहीं, पाक मट्टी मुसलमान का वुजू है, अगरचे 10 बरस पानी ना पाए उस जगह पर, अगर मतलब अगर पानी ना हो तो जितना अरसा भी हो तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक है, खास कर ये हुक्म जो है वो मुसाफिर के लिए है, या जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी की किल्लत होती है, या कोई मरीज हो जिसके लिए पानी की ज्यादती का मतलब अंदेशा होता है कि उसकी बीमारी बढ़ जाए, या कुछ भी ऐसा इस किस्म के कोई हालात हो कि जिसकी वजह से पानी मिलने में दुश्वारी हो, या कोई दुश्मन का गलबा ऐसा हो कि बंदा ना निकल सके और पानी ना पा सके, तो ऐसी हालत में फिर तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। और तयम्मुम का भी जैसे तरीका बताया है, तरीका में प्रॉपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसको हम मसनून कहते हैं, कि कैसे करना चाहिए। सैयदना अमार रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा, मैं सफर की हालत में जनबी हो गया और पानी ना मिलने की वजह से जानवर की तरह खाक पर लोट-पोट हुआ और नमाज पढ़ ली। फिर सफर से आकर ये हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए सिर्फ यही काफी था कि तू यूं कर लेता। मतलब आपने अमली तरीका बताया कैसे, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे, फिर उन्हें झाड़ा, फिर उनके साथ मतलब मट्टी पर पहले मारे जमीन पर, उनके उस वक्त तो कोई फर्श वर्श का कोई नहीं था, तो जमीन पर मारे अपने दोनों हाथ, फिर उन्हें झाड़ा, मतलब उसमें मट्टी उठा के नहीं की, फिर उन्हें झाड़ा, फिर उनके साथ अपने मुंह और दोनों हाथों की पुष्ट पर मसा किया, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर और सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर मसा किया, फिर दोनों हाथों से चेहरे का मसा किया। तो ये ऐसे ही है जैसे तयम्मुम के बारे में कुरान मजीद में इरशाद बारी तारा है, अभी जो हमने पढ़ लिया कि फतयम्ममू साइदन तय्यिबन, कि पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। ठीक है, तो पाक मट्टी जायज है, और जो जैसे तरीका बताया हुआ है इसी तरह कर सकते हैं। और तयम्मुम से भी ऐसे जैसे वुजू से कई नमाजें पढ़ सकते हैं, तो इसी तरह एक तयम्मुम से भी आप कई नमाजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जिस चीज से वुजू टूट जाता है उसी से तयम्मुम भी टूट जाता है, फिर आप इसी तरह मतलब एक वुजू करने का तरीका है, तो आपने दोबारा इसी तरह उसको उससे तयम्मुम करके फिर इसी तरह आपने वुजू करना है। ठीक है, ये हो गया इसका तरीका, ताकि साथ साथ ही ये कुछ तहारत के असूल है जो कि हमें पता हो, जहां भी कोई ऐसा मसला आए तो हमें अच्छी तरह पता हो कि खास कर नमाज, क्योंकि हम रोजाना पढ़ते हैं, दिन में 5 दफा पढ़ते हैं, तो हमें ये पता हो कि किस किस हालत में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मा युरीदुल्लाह, नहीं चाहता अल्लाह, लियजअला कि वो कर दे, अलैकुम तुम पर, मिन हरजिन कोई भी तंगे, हरज कहते हैं तंगी को, तंगी नहीं चाहता अल्लाह ताला, वलाकिन और लेकिन, युरीदु वो चाहता है, लियुत्तहिरकुम ताकि वो पाक कर दे तुम्हें। ऊपर हमने पढ़ा तोहरा, तोहरा युत्तहिरु, तोहरा होगा माजी, युत्तहिरु मुदारे,
ताकि वो पाक कर दे तुमको, वलियुतिम्मा, और ताकि वो पूरा कर दे नेमतहू, अपनी नेमत को, अलैकुम, तुम पर, लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, तुम शुक्र अदा कर सको। अल्लाह ताला कोई भी तंगी नहीं चाहता। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी करे, किसी भी वजह से तुम कोई उज़र पेश कर सको कि अच्छा भाई ये हालत थी, मतलब पानी नहीं मिल रहा था, या हालात ऐसे थे, या दुश्मन का गलबा था। क्योंकि नमाज छोड़ने का तो किसी हालत में कोई, कहीं पे कोई जिक्र नहीं है कि इस हालत में छोड़ सकते हो। बीमार हो तो बीमारी की हालत में भी क्यों अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर बीमार हो या सफर पर हो, खास ये जिक्र किया कि ये काम अगर हो, इस तरह की अगर बातें हो, तो फिर तुमने क्या करना है, फिर तुमने ये करना है। तो नमाज छोड़ने का तो कहीं से भी कोई हुक्म नहीं है। हर हाल में हमने नमाज पढ़नी है। हम खड़े होके नहीं पढ़ सकते, हमने बैठ के पढ़नी है। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़नी है। लेट के भी हमारी हालत ऐसी है कि हम नहीं कर सकते, इशारे से पढ़नी है। छोड़नी किसी हाल में नहीं है। नमाज किसी हालत में नहीं छोड़नी। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा तफसील जो है वो सारी बता दी है कि किस किस हालत में तुमने क्या क्या करना है। और जैसे सूरह निसा में हम तयम्मुम के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। और हो सकता है वहां पे मैंने बताया भी हो कि तयम्मुम का हुक्म कहाँ पे आया था। ये एक सफर में, जैसे सफर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जाते थे तो कुरा डालते थे अपनी अजवाज के दरमियान, कि जिसके नाम का निकल जाता तो वो उनको साथ लेके जाते थे। तो ऐसे ही एक सफर में हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। और वापसी पे आते हुए आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा का हार गुम हो गया, और वो सब लोग उसको ढूंढने में लग गए। तो वहां पे वो जगह ऐसी थी कि रुकना ऐसा था कि सुबह की नमाज के लिए लोगों के पास फिर पानी नहीं था, मतलब रुकना पड़ गया। और सुबह की नमाज के लोगों के पास पानी ना था। तो और तलाश भी हुई इर्द गिर्द, पानी दस्तयाब नहीं हुआ। उस पर अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज्यादा गुस्से भी हुए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर, लेकिन क्योंकि उनकी बेटी थी। लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे तो कुछ नहीं कह सकते थे। फिर इस मौके पर ये आयत नाजिल हुई, जो सूरह निसा की आयत है 43, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पे ये आयत नाजिल हुई, तयम्मुम का फिर प्रॉपर प्रॉपर इजाजत दी गई। और यहाँ पे तो अब रिपीटिशन हो रही है ना, तो वहां पे फिर इजाजत मिल गई। और इसी के बारे में फिर हजरत उसैद बिन हुजैर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये सुनकर ये आयत जब नाजिल हुई, क्योंकि जैसी आयत नाजिल होती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसी वक्त ही आयत पढ़कर सुनाते थे। तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु भी बहुत खुश हुए उस वक्त। खैर, और खासकर हजरत उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर क्या फरमाया कि ए आले अली, ए आले अबी बकर, तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला ने लोगों के लिए बरकतें नाजिल फरमाई है। और ये तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं है। मतलब बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमा रहे थे कि आपकी वजह से उम्मत के लिए इतनी, तो बकर सदीक ने ये फरमाया था कि मेरी बेटी, तुम्हारी वजह से पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने इतनी आसानी पैदा फरमा दी। और हजरत उसैद ने क्या फरमाया कि आले अबी बकर, तुम्हारी वजह से लोगों के लिए बरकतें नाजिल हुई। और बरकतें फिर ये पहली नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वजह से वो आयात जैसे नाजिल होती रही थी, तो उसकी वजह से उनकी तरफ इशारा है। लेकिन बहरहाल ये आप लोग माइंड में रखें कि किस वक्त ये इसका हुक्म किस वक्त आया था, और किस वक्त के बाद से फिर ये करना जायज हो गया था। तो मकसद क्या है कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि तंगी ना हो, बस मेरे मोमिन बंदों के लिए किसी भी लिहाज से तंगी ना हो। और खासकर क्योंकि नमाज जो है वो पहली सीढ़ी है, तो इसी वजह से नमाज छोड़ने के लिए कोई उज़र पेश ना करे। तो अल्लाह ताला फरमाता है ताकि तुम्हें वलाकिन युरीदुल युत्तहिरकुम, ताकि तुम्हें पाक साफ कर दे। वलियुतिम निअमतहु, पाक साफ करने के बाद जब हम नमाज पढ़ते हैं तो फिर अजर ही अजर है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ताकि तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दे, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। ठीक है जी, ये एक आयत थी। मदनी सूरत में आपने देखा होगा, ये अभी हम तीसरी पढ़ रहे हैं कि फोर्थ बल्कि है, ये चौथी सूरत है मदनी। उसमें आयत लंबी लंबी होती है, मतलब एक ही आयत में आपने देखा कि कितने सारे अहकाम है। मतलब वुजू का भी जिक्र है, तयम्मुम का भी है, और फिर आगे तहारत हासिल करने के लिए भी है कि कैसे तुमने करना है। मतलब मकसद क्या है कि नमाज पाकी की हालत में पढ़ो, पाक साफ होकर नमाज पढ़ो। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। वस्कुरू नेमत अल्लाह, और याद करो नेमत अल्लाह ताला की, अलैकुम, जो तुम पर है।
ومیثاقہ اور اس کا پختہ عہد، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، الذی وہ عہد جو واثقکم اس نے تم سے لیا ہے، بھی ساتھ اس کے۔ اچھا اب یہ عہد، ایک تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا عہد ہے اپنے رب کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک عہد ہے، میثاق ہے، کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ جب ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ایک وعدہ وہ ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کیا اور ان سے اس وقت ایک وعدہ لیا کہ بولو کہ جس کو وعدہ الست کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی الہ ہے، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ نہیں، تو ہی ہمارا الہ ہے اور تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک وہ وعدہ، اور ایک یہ کہ جب ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، ہمارا کلمہ ہی یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تمہارا مسلمان ہونا، اسلام کی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو یاد رکھا کرو اس کو۔ اذ قلتم جب کہا تم نے، سمعنا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عہد کیا ہے کہ سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے۔ ڈر کیسے ہوگا؟ دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، صدر کہتے ہیں سینے کو، دل، بذات ذات کہتے ہیں والے، دلوں والے، سینوں والے، اس کا کیا مطلب ہے کہ دلوں کے حال، سینوں کے راز خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، دل میں جو کچھ چل رہا ہے، دل میں یا نیت میں ہمارا جو کچھ ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے، خوب خوب جانتا ہے، تو اسی لیے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، یہ مسلسل ہم سے ہی خطاب ہے، جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، بن جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، شہداء گواہ بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے، بالقسط انصاف کے ساتھ، مطلب انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ اور انصاف ہی کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اسی صدق سے، اسی سچائی سے گواہی پر قائم رہو، جیسے ہم نے سورہ معارج میں بھی انہی آیات کو پڑھا ہے۔ ولا اور نہ، یجرمنکم ہرگز آمادہ کرے تمہیں، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، اللہ اس پر، اللہ اللہ کیا ہے، ان اور لا، کہ نہ تعدلو تم عدل کرو، مطلب اگر کوئی قوم تمہاری دشمن بھی ہے تو ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی، عدل سے کام لینا ہے، مطلب کوئی کسی دشمن قوم کے ساتھ بھی تم ناانصافی مت کرو، مطلب کوئی بھی اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، اس بات پر تمہیں نہ آمادہ کرے کہ تم انصاف نہ کر سکو، عدلو پھر کہہ رہے ہیں کہ عدل کر لو، ہوا وہ اقربو زیادہ قریب ہے، اقربو ایسے ہی ہے جیسے ارحم، اکرم، بہت زیادہ قریب ہے، للتقوی، عدل جو ہے انصاف سے کام لینا اور انصاف پر قائم رہنا اور انصاف ہی کے لیے گواہی دینا اور اسی سچی گواہی پر پھر قائم رہنا، یہ تقوی کے قریب ہے، اور تقوی والے پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ یہ سب کچھ ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، واتقوا اللہ، اگر ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ کا تب ہم یہ کریں گے، ڈر نہیں ہوگا تو پھر تو جو مرضی، جو چاہے، جیسے دل میں آئے ویسے کریں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیرم خوب خوب، خبیر جو ہے خوب خوب خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، پیچھے کیا بتایا، علیم خوب خوب علم رکھنے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یہاں بتایا خوب خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہیں، اسے پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تمہیں ایک انسٹرکشن دے رہا ہے، ساتھ ساتھ بتا رہا ہے، یاد دہانی کرا رہا ہے، بار بار تمہیں کہہ رہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، صالحات نیک عمل کیے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو ایمان لائے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ایک دوسری شرط ہے، نیک عمل۔ صرف ایمان لانا یا صرف کلمہ پڑھنا یہ ایسا ہی ہے کہ بس کلمہ پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کرے، آپ پریکٹیکلی کچھ نہ کرے، کوئی عمل نہ کرے، نماز آپ نہ پڑھے،
भलाई का आप हुक्म ना दें, कोई अच्छे काम ना करे, लोगों को तकलीफ देते रहें और बस कहें कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैंने तो कलमा पढ़ लिया, मैं तो ईमान वाला हूँ, मैं तो ईमान वाला हूँ। हर जगह पे आप कुरान पाक में देखेंगे कि जहां पे ईमान का जिक्र है वहां अमिलुस सालिहात, अमल सालेह का जिक्र है। ईमान के साथ शर्त है नेक अमल। ईमान को, नेक अमल हम नहीं करेंगे, हमारा अमल ठीक नहीं होगा, हमसे औरों को तकलीफ पहुंच रही होगी, तो वो हमारा ईमान दिल से निकलता रहता है। तो ईमान के साथ शर्त है अमल सालेह। तो अल्लाह ताला का वादा है ऐसे मोमिन बंदों के लिए जो कि नेक अमल भी करते रहे हो। लहुम, कैसा वादा है उनके लिए? मगफिरतुन, मगफिरत की, वो अजरुन अजीम, और बहुत बड़े अजर की। वो अजर कहीं कहीं पे तो अल्लाह ताला जिक्र करता है, लेकिन वो जैसे कहीं पे अल्लाह ताला अजरुन अजीम का कहते हैं कि भाई अभी तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हारे लिए आखिरत में क्या कुछ संभाल के रखा हुआ है, अभी उसको तुम सोच भी नहीं सकते। अजर अजीम, बहुत बड़ा अजर, बहुत ज्यादा, लामहदूद, जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। तो मेरा ऐसा मोमिन बंदा जो कि नेक अमल करने वाला भी हो, तो उसके लिए मगफरत, मगफरत क्या कि जो भी छोटे मोटे गुनाह होंगे वो मैं बख्श दूंगा। और फिर उसी नेक अमल पर उसका अजर है। फिर उसी के कंट्रास्ट में वल्लजीन कफरू, वो जिन्होंने कुफर किया, वकज़्ज़बू, उन्होंने झुठलाया, भी आयातिना, हमारी आयात को, उलाइका, यही लोग है, अस्हाबुल जहीम, ये जहन्नम के साथी होंगे, जहीम के साथी होंगे। ये बीच में उनका जिक्र हुआ कि जो ईमान वाले और नेकमल वाले उनका क्या अंजाम है, और जो कुफर है और जो कि अल्लाह ताला को भूले हुए हैं उनका क्या हशर होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, उस्कुरू, याद करो, नेमत अल्लाही, नेमत अल्लाह ताला की, अलैकुम, जो तुम पर है, इज, जब, हम्मा, इरादा किया, कौमुन, एक कौम ने, अन के, यबसुतू, बसता का मतलब होता है फैलाना, बढ़ाना, कि वो बढ़ाएं, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, ऐदियहुम, हाथ अपने, फकफ्फा मतलब तुम पर हमला करे, फकफ्फा तो उसने रोक दिया, मतलब अल्लाह ताला ने रोक दिया, ऐदियहुम, हाथ उनके, अनकुम, तुमसे, अल्लाह ताला ने उनके हाथ रोक दिए तुमसे। वो वक्त याद करो। इसमें दो तीन तरह के वाकयात आते हैं। एक तो ये कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर जो अहले मक्का वाले थे, वो उनके 80 आदमी थे जो कि चुपके से एक तरफ से आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम पर हमला करना चाहते थे। तो उनको अल्लाह ताला की तरफ से उन पर उनको उनको रोक दिया और वो कहीं और चले गए, मतलब मुंतशिर कर दिया। इसी तरह दो तीन और वाकयात आते हैं जो कि मदीना में ही है। एक यहूदी के हाथों एक है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर से कुछ पत्थर फेंकना चाह रहे, तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से हट गए। तो इस तरह के दो तीन वाकयात इसमें आते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, वो वक्त याद करो, वो नेमत याद करो। अल्लाह ताला ने जब दुश्मन कौम तुम्हारी तरफ बढ़ रही थी और अल्लाह ताला ने उनके हाथ रोक दिए थे तुमसे, और फिर कह रहे हैं कि वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, और वो अलल्लाही, और अल्लाह ही पर, फल यतवक्कलिल मुमिनून, पस चाहिए कि तवक्कुल करे, फल यतवक्कल, पस चाहिए, फा पस, जो लाम है, यह ताकीदी लाम है, यतवक्कल लफ्ज क्या है, यतवक्कल, पस चाहिए कि मोमिन बंदे अल्लाह ताला ही पर सिर्फ तवक्कुल करें। सदकल्लाहुल अज़ीम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।